मुक्ति दिलाए यस्सु नाम, शांति दिलाए यस्सु नाम, यस्सु दिया का बहता सागर, यस्सु है दाता महान। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, सलाम और शालोम। और इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं, आप अपने घराने ख़ानदान अज़ीज़ व अकारब के साथ सलामती और खुदा की हजूरी के ताबे हों और खुदा आपको बरकत दे। सिलसिला कलाम आप बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ और सवाल और फिर इसी तरह कमेंट्स भी हमें मिलते हैं। कुरान से कुरान तक का जो सिलसिला गुफ्तगू है वो बहुत मकबूल हुआ कि अज़ खुद कुरान शरीफ के अंदर क्या लिखा है और मुसलमान बहन भाई या स्कॉलर्स अहले इस्लाम के स्कॉलर और मजहबी पेशवा क्या कहते हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़, टॉपिक वही रहेगा, मौजू वही है, कुरान से कुरान तक, क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर 114 सूरतें हैं और पूरे कुरान शरीफ में से हम गुजरेंगे और कुरान से कुरान तक का प्रोग्राम तारीखी होगा और आने वाली नस्लों और बहुत दूर दराज के लोगों के लिए बाइस से बरकत होगा। लेकिन आज की तलावत, आज का जो आगाज़ है आज के प्रोग्राम का आपके साथ मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों और व्यूवर्स, वो हम बाइबल मुक़द्दस की चंद आयात की तलावत से करेंगे। और ये जो आयात हैं ये बाइबल मुक़द्दस यानी तौरात शरीफ की किताब, खरूज की किताब और उसका दूसरा बाब है और ये दूसरी किताब है। तौरात शरीफ के अंदर ये दूसरी किताब है और इसका दूसरा बाब है और चंद आयात मैं आपके सामने तलावत करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। खरूज की किताब जिसे एक्सोडस कहते हैं और फिर दूसरा बाब है और 11वीं आयत से बड़े बगौर सुनिएगा। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि वो इब्रानी आपस में मार पीट कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और क्या लिखा, और देखा कि दो इब्रानी आपस में मार पीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। उसने कहा कि तुझे किसने हम पर हाकिम या मुनसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तो ये दूसरे दिन का वाक़या, जब उससे वो कत्ल हो जाता है, मार डालता है एक मिस्री को, तो दूसरे दिन ये होता है कि वो लड़ रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुझे किसने हम पर मुनसिफ या हाकिम मुकर्रर किया है? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया, यानी ये राज खुल गया है। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्के मदियान में जा बसा। वहाँ वो एक कुएं के नज़दीक बैठा था और मदियान के काहन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर कटरों में डालने लगीं ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। और गदरिया आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रोएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई? तो उनका बाप पूछता कि आप जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा एक मिस्री ने हमको गदरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। तो ये मूसा ने काइंड ऑफ एक्ट किया उनके साथ और उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है, तुम उसे क्यों छोड़ आई?
اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا، یعنی روئیل کے ساتھ، ان لڑکیوں کے باپ کے ساتھ۔ تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ خداوند کا یہ کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہاں آلدو موضوع ہمارا قرآن سے قرآن تک ہے، اور ہم کچھ دیر بعد قرآن سے بھی کچھ سنیں گے اسی واقعات کے متعلق۔ لیکن بائبل مقدس دیکھیے کس قدر جلیل القدر اور نور سے بھرا، کلیئرٹی سے بھرا خدا کا کلام ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کچھ لمحات کے لیے جو لوگوں سے آپ سنتے ہیں، جو شیطان کے کہنے پہ لوگ خدا کے کلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شیطان خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی جتنے لوگ خدا کی یا اس کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، میں انہیں تو شیطان نہیں کہوں گا، لیکن شیطان ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ اور اس کا حوالہ بھی بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کے اندر موجود ہے، کہ جب خدا نے کچھ انسٹرکشن دی تھی جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو، تو کیا کیا شیطان نے؟ پہلی بات اس نے ان کے دل میں شک ڈال دیا، اور جو کچھ خدا نے فرمایا تھا، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے خدا کے کلام کی مخالفت کی۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ کیسے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ متی کی انجیل شریف 4 باب کے اندر ایک واقعہ ہے یسوع مسیح اور ابلیس کے متعلق، اور وہاں پہ ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے کلام کو مس انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، مس کوٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی کلام کا حوالہ کچھ اور تھا، کلام کے کہنے کی غرض و غایت کچھ اور تھی، لیکن ابلیس مسیح کے سامنے، اندازہ کیجئے، کیونکہ اسے عادت پڑی ہوئی تھی کہ اگر میں نے حضرت آدم کو بہکا کر گناہ کرا دیا، خطا کرا دی، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں، حضرت اماں حوا کے ساتھ یہ کیا، تو شاید میں یہاں بھی یہی کر لوں گا۔ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ کلام مجسم کے سامنے بول رہا ہے۔ انبیاء کے اندر اور حضور المسیح کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کو جب کلام ملتا ہے، وحی ملتی ہے، خدا کلام کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک عام ہوتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی بنیادی اور ذاتی حیثیت کیا ہے کہ چونکہ وہ کلام ملا نہیں ان کو، بلکہ وہ خود کلام مجسم تھے اور ہیں، اور اسی لیے ان کا جو پہلا وقت تھا دنیا میں ظہور پذیر ہونے سے، وہ بھی عالی شان ہے، جو زمین پہ رہے وہ بھی عالی شان ہے، آسمان پر زندہ ہے وہ بھی عالی شان ہے، اور جب پھر دنیا میں آئیں گے وہ بھی عالی شان ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس نے کلیئرٹی دی ہے کس کے متعلق؟ یس، دنیا کے 3 بڑے مذہب، میرے بہنوں بھائیوں عزیزوں دوستو، جب یہ اب پروگرام سن رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر انبیاء میں سے نبی ہوئے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، اہل یہود، اہل مسیحیت، اہل اسلام۔ لیکن سچ جو ہے وہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور وہ کون تھا؟ وہ مصری تھا۔ اور یہ کیوں واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غیرت سے بھر گئے اپنے ایک عبرانی بھائی کے لیے، کیونکہ مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا تھا۔ اور موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ کی، جب کسی کو نہ دیکھا تو اس مصری کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ آپ لاکھ حوالہ جات کو شیئر کریں، لاکھ باتیں کریں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بائبل مقدس اس واقعے کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت داؤد کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، حضرت سمسون کے بارے میں،
اگر بہت ساری باتیں ہیں کلام مقدس کے اندر، مجھے ایک واقعہ عرض کر دینا چاہیے اور وہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہو گزرے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ زندہ ہے یا نہیں، اور غالب امکان ہے کہ شاید دنیا میں نہ ہو۔ ان کا نام تھا شیخ الحدیث علامہ حضرت اشرف سیالوی صاحب۔ اچھا، جو ان کے پیر صاحب تھے ان کو میں نے زندگی میں ملاقات کی ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں۔ وہ کتاب میرے پاس بہت دیر رہی اور شاید آج بھی کہیں، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کتابوں کا ذخیرہ ہے میری لائبریری میں، تو وہاں کہیں موجود ہوگی۔ اور یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ جو بھی پروگرام آپ سنتے ہیں بڑے پیار سے، محبت سے، اور یہ سلسلہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں، ان کے اندر جتنے حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں ان کی کوئی دلیل اور ریفرنس ضرور ہوتا ہے۔ تو علامہ اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں، ان کے اندر انہی واقعات کو، لو جی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دی کہ انہوں نے قتل کر دیا، تو بھائی یہ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن شریف بارہا اس کی شہادت دیتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام، خدا کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور جن کو سارے ہی مانتے ہیں کہ وہ مسیح دو عالم ہیں، وہ ہاتھ لگائیں تو برکات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں، وہ فرما دیں تو مردے جی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ توریت میں ایک نقطہ اور شوشہ نہیں ٹل سکتا، اور اپنی اناجیل مبارکہ کے بارے میں یہ فرمایا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ ایسا کلام اس کے اندر جب لکھا ہے تو آپ چھپا کیسے سکتے ہیں، اور چھپانا چاہیے بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بھائی جو کہ مصری اس کو مار رہے تھے، عبرانی کو، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اور شواہد کیا بتاتے ہیں، نہ صرف قتل کیا بلکہ اسے ریت کے اندر چھپا دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جو ہے دو عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جو لوکل لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو ان میں ایک بولتا ہے کہ تو نے کل بھی یہ کام کیا تھا، تو نے ہمارا بندہ مارا ہے اور اس کو ریت میں چھپا دیا، کیا تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ راز تو فاش ہو گیا ہے، اور آپ وہاں سے بھاگ گئے اور ملک مدیان کے اندر جا بسے۔ اور وہاں پھر لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ مدیان کے کاہن، مدیان کے پریسٹ کی 7 بیٹیاں تھیں، اور وہ پانی بھرنے آئیں، اور وہاں گدڑیے ان کو پانی نہیں بھرنے دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی، اور پھر وہ اس جو کاہن ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، خدا کا بندہ ہوتا ہے روئل، اس کے گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی بیٹی سفورہ جو ہے وہ بیاہ دیتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ ان کے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس کا نام انہوں نے جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں، یعنی ان کا معنی بھی بتایا گیا۔ یہ بائبل مقدس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، ان کا مقام اور جو منصب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور دنیا کے 3 بڑے مروجہ مذاہب ان کو مانتے ہیں، حیثیت دیتے ہیں، اور میں بھی ان کو حیثیت اور مقام اور احترام دیتا ہوں، لیکن جو کلام خدا کی باتیں ہیں وہ کسی طور پہ بھی چھپانے کے لائق نہیں ہے۔ خدا کا کلام چھپانے کے لیے نہیں، خدا کا کلام بتانے کے لیے ہے۔ آئیے، اگر علامہ اشرف سیالوی صاحب کی کتاب کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہوگا تو وہ ضرور انسپائر ہوگا کہ علامہ صاحب نے بڑی کتاب لکھی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے قرآن سے قرآن تک جو ٹاپک ہے، میں آپ کے ساتھ وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ صرف یہ بات بائبل مقدس نے نہیں کی ہے، بلکہ آئیے کچھ حوالہ جات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ القصص ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی 15ویں آیت سے، یہ 28ویں سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کی 15ویں آیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین،
آج جتنا کچھ آپ نے سنا ہوگا جھوٹ کے طور پر اور پھر پروپیگنڈا کے طور پر اور بائبل مقدس کے خلاف، خدا کے خلاف، خدا کے کلام کے خلاف، اس کا ازالہ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ بائبل کے اوپر بہتان جو باندھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، وہ یقیناً خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو ناظرین نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ میرا پروگرام بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، تو یہ حوالہ میں لا رہا ہوں کہ کون سی کتاب لکھی تھی شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب نے۔ اور سیالوی صاحب ان کا نام اس لیے ہے کہ سرگودا کے قریب ایک قصبہ ہے سیال شریف۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے جو پیر صاحب تھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، ان کے ساتھ میری بالوشافہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب، ان کے ساتھ بھی میری ملاقات رہی ہے۔ تو اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب لوگوں نے بڑی دھوم مچائی کہ بڑی کتاب لکھی ہے۔ آج جواب سنتے چلی جائیے، جواب نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کریکشن، اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ تو سورہ القصص 28ویں سورہ، اس کی 15ویں آیت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں۔ سن لیجئے، بلکہ 14ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ قرآن شریف میں لکھا، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور وہ بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ غور کے ساتھ سنیے گا، 14ویں آیت پڑھی ہے 28ویں سورہ القصص کی۔ اور پھر اب یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں، بہت سے کہتے ہیں بائبل کے اندر قصے کہانیاں ہیں، تو جس سورہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں بائی یور کائنڈ انڈرسٹینڈنگ، اس کا نام ہی سورہ القصص ہے، یعنی اس کا مطلب ہی دا سٹوریز، یعنی قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورت کا نام ہی سٹوریز ہے، کیونکہ قصہ اور قصص جمع ہوتی پلورل ہے، اس لیے اسی میں سے 14ویں آیت میں نے پڑھی کہ موسیٰ جب جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو کیا دیا ہے، اور ہم نے ان کو حکمت دے دی ہے، آتیناہ حکمن و علما، اور انہیں علم عنایت کیا، اور پھر ہم نے نیکوکار بندوں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور 15ویں آیت کیا ہے، اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے کہ دیکھا کہ وہاں 2 شخص لڑ رہے تھے۔ آپ سن لیجئے کہ 2 شخص وہ ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں، بے خبر تھے، دیکھا کہ وہاں 2 شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، جیسے بائبل مقدس میں مصری میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے یہ کام تو شیطان سے ہوا ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور سحری بہکانے والا ہے۔ سن لیجئے کہ شیطان کا نام بھی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے، اور لکھا کیا ہے کہ 2 شخص ہوتے ہیں اور پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک مصری ہے اور ایک عبرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ لکھا کیا ہے کہ ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا وہ کیا کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو فاستغاثہ، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اور پھر کس کے خلاف، یعنی دشمن کے خلاف۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو زور سے مکہ مارتے ہیں، زور سے مکہ مارتے ہیں۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جیسے موسیٰ اس کو مکہ مارتے ہیں تو اس کا قضا ہو جاتی ہے، اس کو قضائے جو ہے وہ موت آ جاتی ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سمجھداری آپ کی ہے، عقل مندی آپ کی ہے کہ جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ایک بات ہوگی دا ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں لکھ دینا، لوگوں کو ایکسائٹڈ کر دینا، لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر دینا، پرووک کر دینا، کس کے خلاف؟ بائبل مقدس مسیح تو خدا کے خلاف، یہ اور بات ہے، لیکن حق بیانی کا فضل جو ہے وہ اور بات ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج آپ اس پروگرام کے ذریعے سن رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانا ہے اور ٹروتھ کو کمپرومائز بھی نہیں کرنا، سچائی کے اوپر سمجھوتا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
دو شخصوں کی لڑائی ہو رہی، ایک ان کی اپنی قوم کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک مخالف، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم کا بندہ ہے وہ ان سے مدد طلب کرتا ہے، استغاثہ چاہتا ہے میری مدد کی جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ زور سے مکہ مارتے ہیں اور پھر وہاں ان کی قضا ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، وہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، کہ وہ شیطان کا سے یہ کام سری انجام ہو گیا اور وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ بولے اے پروردگار میں نے کیا کیا ہے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے اور میں نے کیا کر دیا ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، یہ کہتے ہیں کہ میرے سے قتل ہو گیا، میں نے ظلم کیا ہے اور پھر تیری طرف میں آتا ہوں۔ کہنے لگے اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں۔ اب دیکھ لیجئے یہ ہے جی وہ بات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، لیکن پروپیگنڈا کس کے خلاف کیا گیا ہے؟ خدا کے کلام مقدس کے خلاف، خدا کے کلام مجید کے خلاف، جو کہ گناہ ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ پڑھنے کی طرف آئیں، آپ ریسرچ کی طرف آئیں، آپ تحقیق کی طرف آئیں، کیونکہ قبر میں اکثر آپ نے مسلم برادران سے اور ان کے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ قبر میں انسان اکیلا جائے گا اور اپنا حساب دے گا۔ تو یاد رکھیے ہم سب کو حساب دینا ہے، ہم سب کو تخت عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیے، کیونکہ جانے انجانے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے کلام کی بھی توہین کر جاتے ہیں، اور جو خدا کے کلام کی توہین کرتا ہے وہ خدا کی توہین کرتا ہے۔ تو بات یاد رکھیے، جو علماء کہتے ہیں، جو مولوی کہتے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہے وہ معتبر لوگ کہتے ہیں، آپ سادہ سا اصول ہے، آپ ان کو کہیے جو آپ بیان کر رہے اس کی کہیں تصدیق ہے، اس کی کہیں ایویڈنس ہے، اس کا کوئی حوالہ موجود ہے، اور پھر بھی آپ اعتبار نہ کیجیے، آپ خود سے قرآن شریف کو پڑھیے، آپ خود سے بائبل مقدس کو پڑھیے، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی کہ حقیقتیں کیا ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بندے کو مار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا تھا اس پروگرام کے شروع میں، ایک ہستی مبرہ ہے، ایک ہستی صاف ہے، پاک ہے، جس کو نہ شیطان چھو سکتا ہے، نہ شیطان اس کے اندر سما سکتا ہے، نہ شیطان اس پر فتح پا سکتا ہے۔ تمام انبیاء کرام میں سے، تمام بنی نوع انسان میں سے وہ ہستی ہے جناب حضرت حضور خداوند یسوع المسیح کی۔ میں ایمان رکھتا ہوں جتنے مسیحی بہن بھائی، جتنے مسلمان بہن بھائی اور دیگر اقوام کے لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے، ان کو برکت ملے گی کہ یہ سچ کیا ہے۔ تو یہ تو کہہ دیا گیا کہ شان انبیاء میں گستاخیاں ہیں بائبل مقدس کے اندر، آپ قرآن شریف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں آگے تھوڑا سا پڑھ دوں آپ کو، پھر ہمارا پروگرام ختم ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں کہ ان سے قتل ہو گیا، مدد مانگی گئی اور قتل کر دیا۔ پھر اللہ کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا اپنی جان پر؟ قال رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، گناہ گار ہو گیا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اور پھر یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں آئندہ کو کیا کروں گا؟ ظہیرا للمجرمین، کہ میں آئندہ کو جو ہے گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اگلی آیت سنیے، الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تو سری گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں سے ہو۔ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے
نکل کھڑے ہوئے اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، دعا کرنے لگے، اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف، یعنی جسے بائبل نے مدیان کہا ہے، رک کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں کو نہ لے جائیں اور ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کو کہا کہ بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ یہ واقعہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو مار ڈالتے ہیں، اور وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ صرف بائبل مقدس میں سے کسی کو پڑھ کے سنا کے پھر خدا کے کلام کے خلاف باتیں کرنے سے آپ کی نجات نہیں ہوگی، بلکہ قرآن شریف کے اندر ہے اور سورہ القصص کے اندر ہے۔ اور میں نے پوری تفصیل آپ کو بیان کی ہے، اور کچھ تفصیل ابھی بھی موجود ہے جو کہ اگلے پروگرام میں ہم آغاز ہی میں بیان کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، میں آپ کی جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دست بستہ بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، آپ کسی کی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیے، آپ خدا اور اس کے کلام کے مجرم نہ بنیے، بلکہ خود پڑھیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ناظرین کو برکت دے، ہمیں برکت دے، اور پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ مقبول ہو، بہتوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اور خدا منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دے، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلام مجسم، روح اللہ، کلمت اللہ، آیات اللہ، حضور یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا